बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश कर गई। पूरी दुनिया ऐसे लग रहा था जैसे जो बिजनेसमैन है वो सड़क पर आ जाएगा। इस वक्त ट्रंप ने कहा कि मेरी ईरान के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई है और 5 दिन के लिए हमलों को जो है वो पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमारी कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हुई। और साथ ही इसराइल ईरान में, तेहरान में हमले कर रहा है। नाज़रीन, दुनिया हिल के रह चुकी है। और दूसरी तरफ इसराइल यूरोपियन को बता रहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो लंदन में लगेंगे, जो फ्रांस में लग सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड में जाके गिर सकते हैं। अब हजीमत छुपाने के लिए इसराइल यूरोपियन को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। जंग में क्या तात्तल आएगा या और शिद्दत बढ़ेगी, और क्या यूरोप के ऊपर हमले हो सकते हैं, सिनेरियोस क्या बनेंगे, कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं, रीडिंग्स क्या कह रही हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारफ के मुताबिक द वेरी फेमस ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर और अहद हाज़र के बाबा मांगा कहूँगा तो माइंड करेंगे कि उसका क्यों नाम नहीं है। आप उसामा साहब ही हैं, आप अपनी मिसाल आप हैं। रिलीजियस स्कॉलर है, बिजनेस कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद है और इन्हीं से पूछते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। उसामा साहब, ये लंदन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड पर जो इसराइल कह रहा है कि ईरान हमले कर सकता है, क्या लग रहा है ये वाकई ऐसा हो जाना है या इसराइल चाह रहा है कि यूरोप भी मेरे साथ इस गंद में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पहली बात तो दो मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको इस बात की समझ आ रही है कि ईरान क्यों लड़ रहा है और ये ईरान से क्यों लड़ रहे हैं। एक वो तबका जिनको ये समझ आ रही है कि ईरान इनसे क्यों लड़ रहा है और ईरान से ये क्यों लड़ रहे हैं, और ये क्लियर है, और उनकी जो समझ है या जो ईरान की सारी समझ आ रही है उनको। एक ये लोग, दूसरे वो लोग जिनको ये क्लियर है कि अमेरिका और इसराइल ईरान से क्यों लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं, जिनको वो बात क्लियर है। अब ये दो तरह के लोग हैं। बस ये दो लोग ही मुस्तकबिल की दुनिया में सरवाइव करेंगे। ये आप गौर से समझ, ये नुक्ता आप लोगों के लिए अगली आने वाले 2-3 सालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनको ये समझ है कि इमरान क्यों लड़ रहा है और वो ईरान से क्यों लड़ रहे हैं, बिल्कुल ईरान की साइड से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो अमेरिका और इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू की जिनको क्लैरिटी है, वो लोग, ये दो तरह के लोग ये सरवाइव करेंगे मुस्तकबिल में, और यही लड़ेंगे और यही आगे इसको बड़ी जंग की तरफ लेके जाएंगे। जबकि ये लोग जिनको जो वो जैसे कहते हैं कि थ्योरियां पिलाई जा रही हैं और जिनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, जो हुकूमतें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो हुकूमतें अपने बयानिए बनाने की कोशिश कर रही हैं, और वो उन्हीं के हिसाब से वो थैली के बैंगन, वो क्या कहते हैं, थाली के बैंगन बने हुए हैं। तो वो सूरत हाल, उनका मुस्तकबिल खतरे में है। ये लोग समझ लें कि शो में अपना इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप कोई एक साइड ले लें और क्लैरिटी से ले लें, आइदर दिस वे और दैट वे। और ये कहना कि कहा जाता होता था बड़ी अरसा, ये थ्योरी बेची की मार्केट में, ईरान पे इसराइल और अमेरिका कभी हमला नहीं करेंगे, ईरान तो है ही इनका। बड़ा अरसा ये थ्योरी बेची गई। उसके बाद आजकल फिर दोबारा वो कोशिश की जा रही है कि देखो ये एक ही है, ईरान ने ना अरब ममालिक पे ज्यादा मिसाइल मारे हैं और इसराइल पे कम मारे हैं। उल्टा फिगर मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब अब तक इसराइल पे ईरान ने 300 मारा है जी, हालांकि 300 तो दिमोना भी फेंक दिया। मतलब अभी एक ही जिस्त में जिस दिन अली लादेजानी गए हैं, 300 तो सिर्फ उस दिन का फिगर था। तो बात यह है कि ये तो अब फिगर्स वो मैनिपुलेट करके सीधी सीधी सी कोशिश है
رضوان صاحب, ورلڈ آرڈر ختم, دی اینڈ. امریکہ اپنی آخری, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اور جتنے بھی ممالک ہیں یہ جلد یا بدیر اپنا نقاب اتارنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور کلیرٹی سے ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ ابھی جتنا بھی آپ کو منظرنامہ یا نقشہ نظر آ رہا ہے نا, یہ سارے کا سارا اس لیے ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اس ٹائم ہر حکومت اپنا منہ چھپانے کے چکر میں ہے کہ ہمارا نہ پتا چلے ہم کون ہیں. اصل میں یہ سارے کے سارے امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں یا جو اس کی بیکڈ گورنمنٹس ہیں, یا منہ چھپا رہی ہیں بس, اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب سٹیٹمنٹس بدل رہی ہیں, کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی, صرف اور صرف منہ چھپانے کے لیے. یہ جنگ بڑھنی ہے, یہ جنگ بالکل اپنے کلیئر ویژنز دینے لگے گی. 2 اپریل کے بعد کلیرٹی دینے لگے گی, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اس میں چیزیں اور ممالک بلکہ اس میں انٹر ہوں گے. یہ اب جاتے جاتے گرتے ہوئے نظام کی آخری, وہ جیسے کہتے ہیں نا, مکروہ کوشش ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ ایران پہ تو کہتے ہیں امریکہ بھی یہی کر رہا ہے, یہ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے بھی ہم تو ڈوبے ہیں, سب کو لے کے ڈوبیں گے, یورپینز کو بھی لے کے ڈوبیں گے. اس لیے وہ یورپین کو بھی بلاتے ہیں, آجو آجو چلیے, مطلب پھر اکیلے نہ جائیں ہم. حالانکہ یہ بھی فضول بات ہے. میں آپ کو بتاؤں 2 سٹیٹمنٹس پہ مجھے کبھی بھی یقین نہیں ہے. اس کی 2 چیزوں پہ بالکل یقین نہیں ہے. ایک یہ چیز کہ جو ٹرمپ ان کو جو ڈسٹنس کر رہا ہے نا, جان بوجھ کے اپنے آپ سے ڈسٹنس کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. اس کی جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یورپینز اور یہ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے کہ پہلے عربوں کے آنکھوں میں دھول جھونکے اور ادھر کی پبلک کو بیوقوف بنایا جائے. اب گھوم پھر کے دیکھیں, جیسے پیسہ ختم ہوتا ہے تو پیسہ اب ادھر سے ہی لینا ہے ان سے ہی, اور وہاں کی پبلک چیخ اٹھے گی کہ یہ ہمارے بندے کیسے ہیں. ابھی جنگ ان کی شروع ہوئی تھی, لے اپنے گھر آئے ہیں, امپورٹ اپنے گھر آئے ہیں. یورپینز کو بھی یہی مسئلہ ہونا ہے. یورپین پبلک بھی یہی کہے گی کہ بھائی مسئلہ ان کا تھا, خطرہ ان کو تھا, آپ یہ کدھر سے نکل آئے درمیان میں, اس کی کشتی میں سوار ہو گیا. ہماری انرجی پرائسز بڑی ہائی ہو گئی ہیں, سب کچھ. تو اس لیے یورپینز بھی آئیں گے, حادثاتی طور پہ بنے گا یہ معاملہ. جیسے یو کے اب وہ خود ہی ڈیاگو کارشیا پہ مارا, خود ہی اس پہ کیا, تو اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یورپینز کو اچانک لپیٹ کے لایا جائے اس جنگ میں, اور آنا ہی آنا ہے. جیسے یہ ابھی دیکھیے گا آپ کے یہ یو اے ای نے 9 مہینے کا منہ کھول دیا ہے نا, ہم 9 مہینے جنگ لڑیں گے. بھئی آپ کی تو کبھی جنگ ہونی نہیں تھی, آپ تو سیفسٹ ہیون تھے دنیا کے, آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے. جیسے ابھی یو کے کا کہا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس فلاں چیز بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, اس کی تیاریاں ویسے نہیں ہیں یو کے کی, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کیوں اسلحے رکھنے, ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے اس انداز سے. تو اسی طریقے یو اے ای کو اب 9 مہینے کی جنگ لڑ سکتے ہیں یو اے ای والے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ قطر, باقی سارے بحرین جن کا بالکل کونڈا ہوا ہے, وہ کیوں بھی امریکیوں کو لا کے بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہی بات تھی, ہمیں آپ کو یہ سمجھنا ہے, جس دن پاکستان ایران پہ اٹیک کرے گا اس دن آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم سب ایک ہیں. ہمارا پورا ڈالر بیسڈ اکانومیز, ہمارا سروائیول ایک اس پہ. اب آپ خود سوچیں, جب آپ کی نوکری پہ بن جائے, بچوں کے کھانے پہ, تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے. ایک سیلری مائنڈ پرسن کو دیکھیں تو وہ کہے گا یار پہلے دین دھرم چھڑو, ساریاں کہانیاں چھڑو, پہلے روٹی. اچھا بھئی روٹی, تو پھر وہ کہے گا تنخواہ. پھر تنخواہ جو ہے وہ جہاں سے آتی ہے وہاں کی باتیں, وہاں کی پریورٹی. تو سیم ایز اٹ از اس ٹائم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے گی کہ بھئی ایک ہی دن میں انہوں نے نہ کر دی. ہم تو یاد ہے وینٹیلیٹر پہ تو آتے جاتے ہیں, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم وینٹیلیٹر سے آ گئے, وینٹیلیٹر سے اتر گئے. حکومت جب بھی آپ کی آئی گئی, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر امریکہ سے ہم نے پنگا لیا یا اس کو راضی نہ کیا, یا اس کو 4 دن اور رجھانے یا بیوقوف بنانے میں کامیاب نہ ہوئے,
تو یہ ساری تنخواہیں کہاں سے جانی ہیں؟ اور تیل بھی نہیں، پھر کوئی کہانی نہیں، تو پھر ہم نے لڑنا کیا ہے؟ ہم تو پہلے کہہ دیتے سارے کو تیل کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اب پاکستان بڑے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی آبادی، اور انہوں نے پھر آخری کوشش مذہب اور یہ دین اصول اور ضابطے یہ بھوکے ننگوں کے نہیں ہوا کرتے، وہ قومیں ہوا کرتی ہیں جن کے اندر ایک حریت ہوتی ہے، وہ بڑی دور سے، جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ بھائی یہ تو آئی ایم ایف کے ٹائم پہ سوچنا چاہیے تھا کوئی پیسے کیوں دے رہا ہے. جیسے یوکرائن کا ہوا، آپ کو یاد ہے ایک پریزیڈنشل کال لیک ہوئی تھی بائیڈن کی یوکرائنی کسی اس سے، تو اس میں ہم نے بلکہ اس پہ پروگرام کیا ہوا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے. اس کال میں وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ بھئی آئی ایم ایف کی قسط میرے ذمہ، تم فلانے اپوزیشن والے بندے بھی اپنے، تم بے فکر رہو، تم یہ بل پیش کرو، ہم کروا لیں گے. یہ امریکی پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے، قسط کی بھی گارنٹی دے رہا ہے آئی ایم ایف کی. اور یوکرائن کا کیا حشر کیا؟ یوکرائن کو لے گیا جنگ میں. اب یوکرائن کا بچا گیا، چلو اب ہمارا جیسے کسی بھی ملک کا کوئی ڈیزرٹ پڑا ہو، بیابان یا کوئی ایریا جو ہم سے کور ہی نہیں ہو رہے، وہ جانے کہ ان کو بچانے کے چکر میں رشیا کے ساتھ ٹکرائے یورپین ایما پہ، اور یوکرائن کا کنڈا ہو گیا، سب ختم. اور قرضے بھی اتنے آ گئے، کسی نے ہیلمٹ دے کے قرضے، کسی نے گنے دے کے، کسی نے میزائل دے کے قرضے ہی کر دیا، اور اس کے بدلے سارے منرلز کا معاہدہ. امریکہ نے کہا سارے منرل دو بھی، میں نے اتنا پیسہ لگا دیا. اب اس قوم سے کوئی جا کے پوچھے کہ بھئی یہ ساری جو تمہیں آئی ایم ایف کی تحفے کے طور پہ اس وقت بھیک ملا کرتی تھا تو وہ بھی قرضہ، اور اب تم اتنے قرضے میں چلے گئے، زمین بھی گئی، قبضے بھی ہوئے، کھلے بھی کھائے، تباہ و برباد بھی ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھی لوگوں کو اس اسٹریٹجک جو ڈیپتھ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ، یوکرائن تو سب سے بڑا اس ٹائم کا کوا ہے نا جو ٹنگا ہے اس صدی میں، تو سب کو سیکھنا ہے اس سے. اسامہ صاحب مارکیٹ کریش کر کے سونا 43 یا 45,000 پہ سستا ہو گیا، اور ایک بہت بڑے جو انرجی ایکسپرٹ ہیں، یہ جو پاور سیکٹر کے ان کی کونسل ہے، اس کے ڈائریکٹر ہیں یہ آئل اینڈ سارا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1975 کے بعد جو کرائسس آیا تھا آئل کا، اس سے بڑا کرائسس آپ یہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا 535 روپے کا لیٹر ہو گیا پیٹرول ہائی اوکٹین. ہم جیسے لوگ اپنی گاڑیوں میں ہائی اوکٹین ڈلوا لیتے تھے کہ چلیں یار انجن ذرا تگڑا رہے. 535 روپے کا لیٹر ہو گیا پاکستان میں ہائی اوکٹین. سونا کریش، مارکیٹ گر گئی ہے، سونا سستا ہو گیا، مارکیٹ کریش کر گئی. امریکن صدر کہنے کہ میں 40,000 جو میرین ہے وہ بھیج رہا ہوں زمینی اس کے لیے، جنگ کے لیے. تو اگر 2 مہینے آبنائے ہرمز جو بند رہتا ہے تو پھر سوچیں کہ کیا حال ہوگا، یہ ذرا بتائیں. تو آپ کو پتا نہیں تھا؟ پہلے نہیں بتایا ہوا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے، چل کر رہے ہوں گے. اب تو آپ مجھے کہا کریں کہ بھئی جو کہہ رہے تھے وہ ہو گیا، بس اب ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں جس دن میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جون میں آپ مجھے ویلیاں مارتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ اب یہ تو نہ کریں. اب فیول سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. لیکن میں کہتا تھا جنگ کے اثرات ہیں، آپ لوگ ہاسٹائل کیوں ہیں یا بیماری ہے، ہیں صحیح، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اب آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں فوجیں گھسنے کا سال آپ کو بتایا تھا، ٹرمپ کے منہ میں آ جائے گی فوج گھسنی. ایران کا وجود کسی صورت دنیا کے کسی بھی ملک جو کہ ڈالر بیسڈ ہے اکانومی اس کے لیے ایران نہیں چاہیے، ان اینی وے نہیں چاہیے. اور ایران اکیلا ریپریزنٹیٹیو ہے اس ٹائم دنیا کے حق پرستوں کی اس کا، اور وہ اپنے پیچھے آپ دیکھیں گے مستقبل میں آپ کو صرف مذہب و ملت سے باہر نکل کے لوگ آ کے کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے. ایک دوسری یہ ہے کہ یہ جو فوجیں آپ گھستی ادھر دیکھ رہے ہیں، حزب اللہ بھی آپ کو اسرائیل میں گھسنے کی خبریں آ جائیں گی. جب وہ فوجیں اتارنے کی بات کر رہے ہیں تو فوجیں اس دفعہ اسرائیل میں بھی گھسیں گی. اور عراقی حوثی، ابھی تک مجھے حوثیوں پہ یہ لگتا ہے کہ حوثیوں کا نا اپنے نئے رہبر سے رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ جب تک وہ نئے رہبر کی
وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کو ریڈ نہیں کریں گے, اس کی بیعت نہیں کریں گے, اس وقت تک میدان میں نہیں آئیں گے حوثی جو ہے, جو انصار اللہ ہے. کیونکہ ان کا تو ایک اور ہی سلسلہ ہے, زیدیہ سے وہ نکلے ہوئے اور آگے پتہ نہیں کتنے امام اور کیا ان کی ایک علیحدہ سیکوینس ہے. مین سٹریم شیعہ سے ان کا تعلق نہیں ہے انصار اللہ کا, لیکن مائنڈ سیٹ وہی ہے, لیکن وہ اماموں کی پٹری جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے. جہاں تک حزب اللہ ڈائریکٹ کمانڈ میں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اس کو بالکل اس کا سٹرکچر ہی اب ایران سے آپریٹ ہوگا. تو حزب اللہ آپ کو اسرائیل میں گھستی نظر آئے گی, فوجیں گھسنے کا سال ضرور ہے, فوجیں اترنی ہے. میں کہتا تھا بوٹ آن گراؤنڈ, بوٹ یوں ہی کہا تھا, بوٹ بوٹ بوٹ. اس وقت دنیا میں کہیں کچھ نہیں تھا. چلو اب اصل بات پہ آئے. گولڈ پہ پریشان مت ہو. نمبر 1, جون تک گولڈ کی سروائیول ہے, اس دھوکے میں مت آئے. آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. گولڈ بے شک 1 لاکھ کے اب 10,000 کا بھی چلا جائے تو گولڈ ہی رہے گا. روپیہ گرا تو وہ ہولڈ کیا ہوا وہ فیک پکڑا ہوا ہے. جب چھوٹا, جب یہ مہنگائی اور یہ ساری کچھ گئی, اصل جو آپ کے ہاتھ سے سلپ ہونا ہے وہ ڈالر ہونا ہے. اب زوم کر کے گیا, اور آپ کی اکانومی پوری اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ پتہ نہیں کیسے چلے گا معاملہ. ویسے تو باندھا ہوا ہے. تو سونا جون تک پریشان نہیں ہونا. جو اتنا ڈپ آیا, لوگوں کو بھول آنے لگ گئے ہیں, ابھی لاکھ ہم نے بنا لیا تھا, لاکھ گر گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 14 اپریل کے بعد اس کی جو گولڈ کی پرائس ہے وہ پھر اوپر کا نقطہ ہے 14 اپریل, اور اس کے بعد 2 جون سوری. تو یہ جو ہے فلکچویشن ہے بس. ہاں دوسری بات, تیل کی جو پرائسز کی جو یہ والی ہائیک ہے, یہ آنی ہے 2 اپریل تک. 2 اپریل کے بعد جدھر جا کے رک گیا وہاں پھر یہ سٹے کرے گا. 2 اپریل تک جہاں جا کے رکا پھر سٹے کرے گا, اور پھر سمجھ لیں کہ جہاں تک چلا گیا ہوگا تو پھر تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ اصل پانیوں کی جنگ تو 2 اپریل کو شروع ہونی ہے, اصل کہانی. تو پھر تو گاڑیاں گوڑیاں چھوڑ لیں, آپ بھی کوئی سائیکل وائیکل لیں, اور ہاں سائیکلنگ کریں. جم شم جانے پہ جو ادھر بھاگتے ہیں جا کے سائیکلوں پہ, سارے سائیکل لیں اچھی سی, ایئر انڈیکس بھی اچھا ہوگا. لاہور میں ٹرینڈ چلائیں, بلکہ اپنے چینل پہ یہ کمپین چلوائیں. گرین پاکستان کا مطلب وہی ہے کہ ہیلدی پاکستان, سائیکلنگ کے ذریعے, اور جم کو پیسے بھرتے ہیں وہی سائیکل لیں اور اس کو چلائیں. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹ فل ان پٹ. اجازت دینا, پھر حاصل ہوتے ہیں. خدا حافظ.